खुश आमदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रोफेशन से कानून की इंफॉर्मेशन, जो मेरा प्रोफेशन पेशा है, आप तक मालूमात पहुँच रही हैं और आप मुझे माशाल्लाह विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड अल्लाह सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आज मैं अपने इस पेशे से हट के एक बात करूँगा जो हमारे माशरे में, ख़ासकर मुस्लिम माशरे में, एक नासूर की तरह वो प्रॉब्लम, वो मसला घर कर चुका है, हमारी खून की रगों में समा चुका है। मैं मुबल्लिग नहीं हूँ, ना कोई तबलीग करता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर बड़ा दुख होता है ये चीज़ें सुन के और उन प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि मैं जब तक ज़िंदा हूँ इस माशरे को, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को या ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकता। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा किया है। इस मखलूक के अंदर जो कुछ भी है, वो चाहे इंसान हो, जिन या कोई क्रिएचर्स और जो मखलूक है इस कुराए अर्ज़ पे, सब को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने अपने, जब से दुनिया बनाई है और जब तक रहेगी ता क़यामत, अपने मुकर्रब महबूब प्यारे बंदों के ज़रिए, अंबिया इकराम, रसूलों, नबियों के ज़रिए इस दुनिया को अमन व सलामती का पैगाम दिया है। पर्टिकुलरली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना कोई इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दूंगा। मुसलमान क्या होता है, आजकल के मुसलमान में और पहले के मुसलमान में क्या फ़र्क है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अपने अशार में, शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, कारी कुरान होकर, और आज हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं तारिके कुरान होकर। इस शेर में अगर कोई थोड़ी बहुत कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर इसका मतलब उन्होंने ये समझाया कि जिनके हम हवाला जात देते हैं अपनी ज़िंदगी में, मुसलमानों के, सहाबा इकराम के, हजूर नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या उन लोगों को उन्होंने कहा कि वो कारी थे कुरान के, कुरान से, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग। मोहब्बत करने वाला कौन होता है? आप मादी तौर पे, दुनियावी तौर पे देख लें, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी हर चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, खा वो फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो। वो कुरान को पढ़ते थे, उस पर अमल करते थे तो कामयाब थे। हम क्या कर रहे हैं, ये दायरा इस्लाम जो होता है ना, मीन एक सर्कल है, दायरा है, और इसमें एंटर होने के लिए उसके किस तरह इस दायरे में दाखिल होगा, तो पहले हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारा कदम उस दायरे के अंदर आ जाता है। अभी कदम एक अंदर रखा है हमने, पूरे के पूरे मुसलमान नहीं हो गए। आज हमारे माशरे में, हमारी उम्मत में, मुसलमा में 78
پلس جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور کچھ ہمارے گمراہ کیا گیا ہے تعلیم دینے والوں نے ہمیں کہ نہیں جی آپ تو جو مرضی کریں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آگے تھوڑا اس میں تعلیمات ہیں، ہر مذہب کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں، اور ہر مذہب ہے وہ امن، آشتی، سکون، محبت، پیار، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ جزا و سزا قیامت والے دن ہوگی، کس نے اچھے اعمال کیے ہیں اور کس نے برے اعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے ایک دوسرے کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو، لیکن مجھے یہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس میں ایک ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں فیملی میٹرز پہ، اور اس فیملی مسائل میں ایک مسئلہ ہے شادی بیاہ کا۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی پیروی کریں۔ ہمیں اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اس دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو گئے یا ہم اس سے باہر تو نہیں ہیں۔ اگر ہم اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس دائرے میں پورے داخلے نہیں ہوئے، ہم نے تو ایک قدم رکھ لیا اور بس اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ وہ مسئلہ ہے شادی بیاہ کا۔ جب آپ کی اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو شرعی احکامات کو آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں، والدین کی حیثیت سے دیکھیں کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں بچہ بچی، تو جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں ان کے تحت ان کی شادی کر دی جائے۔ مگر اس میں ہم نے مادی زندگی کو زیادہ اہمیت دی ہے، دنیاوی چیزوں کو۔ رشتہ آتا ہے کسی کے گھر، لڑکا دیکھنے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا انا کانا لولا لنگڑا چلنے پھرنے میں قابل بھی نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو جہیز میں کیا کچھ گاڑی، کار، پلاٹ، گھر دے گا یا نہیں دے گا، ہماری بچی کو شادی ہونے سے پہلے اتنے لاکھ روپیہ ایڈوانس میں سیکیورٹی کے طور پہ دے گا یا نہیں دے گا۔ وہ جو اس لیے کہہ رہے ہیں کہیں بچی کو چھوڑ نہ دے، وہ اتنے سولے زیورات سیٹ دے گا کہ نہیں دے گا، والدین بچی کے جو ہیں ان کا خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، ان کو خرچہ نان نفقہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ بھئی حق تو اس بچی کا نان نفقے کا، اس کے والدین کا حق کیسے ہو گیا اس پہ؟ ہاں ایک عزت کرنی چاہیے کہ وہ اس کے سسر سسران ہیں تو ان کو رسپیکٹ کریں، آئیں کھائیں پہ ٹھیک ہے، باقی لیکن یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اس کی بیوی کی ہے کہ اس کی ذمہ داری اس پہ آ گئی ہے، لڑکے پہ۔ اس کے بعد لڑکی کی ہر بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ کیا وہ ڈکٹیٹر بنا کے بھیج رہے ہیں آپ؟ پھر وہ جو کہے گی وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جہاں کہے گی جائے گا، آئے گا، جو کرے گا کرے گا۔ ارے اللہ کے بندو، مخلوق میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے سرداری تک کی اہمیت دی ہے، اسلام نے بہت عزت دی ہے مرد کو، ٹھیک ہے، اس کا احترام کریں۔ وہ سارے گھر کے لیے سارا دن 24 گھنٹے روزگار کے لیے پھرتا ہے، کام کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تب وہ کما کے اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو سنبھالتا ہے۔ اگر وہ سارا دن کا تنگ ہو کے باہر سے آئے، کچھ بھی نہ اس کو کھانے کے لیے وہ کر سکا ہو، اور گھر آتے ہی بیوی شروع ہو جائے
تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ چیزیں نہ سوچیں. مادی دنیا کو اپنے پیغمبر ہمارے آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا شادی کیا تھا تو وہ ہر مسلمان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ کہ اس شادی میں کیا کیا دیا گیا، کیا کیا ہوا تھا، کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مار مٹنے کے لیے تیار ہیں. ارے کیا مار مٹو گے؟ مادی زندگی کو، یہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے. ایک نبی کو چھوڑ دیا آپ نے، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا. اس نے آپ نے اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا. پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. کبھی کسی فقیر کے ساتھ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ دم درود کرواتے ہیں، تعویذ بنواتے ہیں. جب شادی نہیں نہ ہوگی بچوں کی، جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں شادی کے، معاشرے کے لیے وہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. گھر اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لڑکیاں لڑکے غلط رستوں پہ نکل جاتے ہیں. یہ ماڈرنزم نہیں ہے. ہم نے چھوڑ دیا سارا کچھ اسلام کو، صرف نام ہی اسلام کا اپنی زبان کی نوک تک رکھا ہے. ہم بڑے بڑے قرآنوں کی تلاوتیں کرتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں. کبھی اپنے اندر بھی دیکھیں، سوچیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. اگر ہم اطیع اللہ اور اطیع الرسول پہ آ جائیں گے نا، اس کو فالو کر لیں گے، تو عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، تو وہ معافی بھی ہو سکتی ہے اس کی. مگر یہ جو ہم غلط رستوں پہ چل پڑے ہیں، غلط سوچ والدین کی ہو گئی ہے، میں اس کو کہوں گا کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے لیے کئی رشتے آئے، جب میں نے نچوڑ نکالا آخر پہ، تو یہی نکلا کہ ہمیں جہیز میں دیا جائے گا. کتنا دیں گے، کیا کچھ گاڑی کار یہ وہ ملے گا. پہلے لڑکی والے بات کرتے ہیں، نہیں جی ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. 2-3 ملاقاتوں کے بعد پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ سکرین کھول کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں. خدا سے دعا کر کے کہ یا اللہ ہمیں ایک اچھا نیک لڑکا عطا کر، جس کو دین و دنیا کے علم کی سمجھ بوجھ ہو، جو گھر اور معاشرے میں رہنے کا طریقہ جانتا ہو، ہماری بچی کو بھی آباد کر سکے، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور وہی یہ پروفیشن لوگ جو ہیں 2-4 مہینے کے بعد طلاق پہ اکسا دیتے ہیں. بچی کہتی جی مجھے طلاق دی جائے. جب پتہ چلتا ہے میں ایک لیگل پروفیشنل ہوں، میرے پاس لوگ کیس لے کے آتے ہیں. جب میں اینڈ پہ پہنچتا ہوں، ان کی باتیں سننے کے بعد 2-4 گھنٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 50% پلس لڑکی والوں کا قصور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی. دوسرے دن کھلا لے لیا. ارے زندگی لڑکی کی برباد ہوگی، کس کی ہوئی؟ اپنی بچیوں کی خود زندگی برباد کرتے ہیں آپ. ہمارے اندر تحمل، برداشت، سوچ ختم ہو گئی ہے. وہ اس لیے جو میں نے پہلے شروع میں بات کی ہے، ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر. ہم پیروں فقیروں کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں. اپنے گھر میں سب سے بڑا پیر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کی شکل میں عطا کیا ہے وہ قرآن ہے. اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت، ان کا نمونہ زندگی ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے نہیں جی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں بس، ٹھیک ہے، ہمیں اب کیا ضرورت ہے. اس گھر کے ڈاکٹر کو، قرآن کو چھوڑ کے ہم باہر جاتے ہیں. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا میرے سے ایسے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اس میں سب سے بڑا وظیفہ جو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ
قرآن کو پڑھیں گے، غور کریں گے. میں کسی اور وقت میں وہ آیت صورت بھی بتا دوں گا آپ کو. ابھی اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ ابھی سوچیں کہ وہ وظیفہ قرآن میں کون سا ہے بڑا. سب سے بڑا وظیفہ وہ وظیفہ 7 آیتوں کا ہے جو قرآن میں سب سے پہلے الحمد شریف ہے. شفا ہے، وہ مغفرت ہے، وہ مغفرت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے بندے کو یہ بات بتائی، سکھلائی کہ میرے سے یہ اس طرح دعا مانگ، سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ لوح و قلم کیا ہے، دونوں جہاں تیرے ہیں. اب آپ آگے خود سوچیں. میری ان باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. آخر میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کومنٹس میں اپنے آراء سے آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.